रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्फी प्रोग्राम अहले बैत कुरान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 4 फरवरी है, 2 रजबुल मुरज्जब है और जुमे का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सबके में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, हमारा सिलसिला तसलसल के साथ अहले बैत के अंदर जहाँ जहाँ कुरान करीम में अहले बैत का जिक्र है वो तसल्सल के साथ जारी व सारी है। इसमें थोड़ी सी हमने जो है वो तब्दीली की है। एक हफ्ते हम जो है वो अहले बैत दर कुरान के हवाले से गुफ्तगू किया करेंगे और उसमें दूसरा मौजू जो है वो हर हफ्ते एक हफ्ता छोड़ के सवाबुल अमाल व अकाबुल अमाल के ज़िम्न में गुफ्तगू होगी, ताकि जो जुमला आप लोगों की परेशानियां हैं, जो मामलात हैं, जो अस्कार हैं, उसके ऊपर भी तवज्जो दी जा सके। क्योंकि इसके अंदर जो है वो बाज़ जगहों पर बाज़ जो है वो छोटे छोटे से जो है वो फिक्रे हैं, मगर उसका एक बहुत ही अजीम सवाब भी होता है और उसकी अजीम बरकत भी इंसानी जिंदगी के ऊपर मुरतब होती हैं। इस मौजूद के ऊपर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपकी पसंदीदा शख्सियत नजफ अशरफ से आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नदवी साहब। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामत रहें मुसी साहब। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह क़िबला। ला इलाहा इल्लल्लाह के फवाइद दर रिवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं आप? इस हवाले से हमें क्या अहदीस मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़िबला आपकी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वीडियो नहीं आ रही आपकी अपनी वीडियो को चेक कर लें जरा। जी जी, बिस्मिल्लाह। तो साथ में गुफ्तगू भी करते रहें और अपनी वीडियो को चेक कर लें, ताकि बाकायदा जो हमारा आपके साथ जो है वो दोबारा भी राब्ता हमारा क़िबला के साथ हो जाता है। चूँकि अहले बैत दर कुरान के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला नाज़िल जो है वो जारी व सारी है और इसके अंदर जो हम आज बात करेंगे वो हमने जिस तरह से अभी आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ की कि सवाबुल अमाल व अक़ाबुल अमाल के हवाले से हमारी गुफ्तगू हो रही है। क़िबला हमारे साथ है। क़िबला अपनी गुफ्तगू को जारी करें, बिस्मिल्लाह। जी, यहाँ पे सबसे पहली रिवायत जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र हुई है और शेख सदूक अलैहि रहमा जैसे मोतबर आलिम दीन ने अपनी किताब सवाबुल आमाल व इक़ाबुल आमाल में इस रवायत को जिक्र किया है और यकीनन ये बड़ी अथेंटिक और मोतबर किताब है। आलिम दीन भी बहुत ज़्यादा और वह यानी मेयारी आलिम दीन है, जिनकी किताबों से आगे तमाम सदियों में और आज तक जो है उनकी किताबों से इस्तिफ़ादा करके उलमा जो है वो मुख्तलिफ उलूम में, चाहे वो अकायद के उलूम हों या उन उलूम का ताल्लुक फ़िक़ही अहकाम से हो, उनको बयान किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली जो में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने फरमाया से, या मूसा लौ अन्ना समावात व आमिरीहिन्ना इंदी वल अरदीन सब फी कफ़तिन, ऐ मूसा अगर सारे आसमान और उन आसमानों में इबादत करने वाले और 7 ज़मीनें एक कफ़े में, एक पहलू में और एक मीज़ान में और एक उस मीज़ान के उस तराजू के एक जिहत में रख दिए जाएं, वला इलाहा इल्लल्लाह फी इल्लल्लाह को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, मालत लहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो 7 आसमान 7 ज़मीनें और उसमें रहने वाले जो हैं, जितने लोग हैं ज़मीनों के अंदर और आसमानों के अंदर, उन सब पे वज़नी हो के मीनिंग ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कलमा तौहीद में जो ताकत रखी है, इस कलमा तौहीद के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो इंसान को इसकी अज़मत और क़ुव्वत बताने के लिए और इसकी अहमियत बताने के लिए अपने हबीब को
اس کلمے کی اہمیت کے بارے میں بتایا. جیسے کہ جناب یوسف علیہ السلام کی جب خریداری شروع ہوئی تو روایات میں ہے کہ لوگ بہت زیادہ اموال لے کے آئے. ایک پلڑے میں جناب یوسف کو رکھا اور دوسرے پلڑے میں وہ اپنے اموال رکھتے تھے. تو جتنا بھی وہ مال لاتے تھے جناب یوسف وزنی ہوتے تھے اور وہ سامان اور مال و اسباب کم اور گراں ہوتا اپنا کم ہوتے تھے. اس وجہ سے جناب یوسف علیہ السلام سے پھر پوچھا گیا کہ آپ کی قیمت کیا ہو سکتی, کون سی ہم ایسی چیز لائیں کہ وہ آپ کے وزن کے برابر ہو سکے. تو پھر اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایک پلڑے میں بٹھا دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو لکھ کے رکھ دیا جائے. تو جب لا واہ الہ الا اللہ کو لکھ کے رکھ دیا گیا تو جناب یوسف والا پلڑا اوپر چلا, اللہ والا پلڑا وزنی ہو گیا. تو اس سے جناب یوسف علیہ السلام نے دنیا کو سمجھایا کہ یہ دنیا کی چیزیں کسی نبی یا کسی خدا کے نمائندے کی جو ہے وہ قیمت نہیں ہو سکتی, اور نبی کی قیمت اور اللہ کی طرف سے جو بنایا ہوا نمائندہ ہے اس کی قیمت خدا ہی جانتا ہے. وہی اس کی قیمت کو سمجھ سکتا ہے. کوئی انسان جو دنیا کا عام سبحان اللہ سبحان اللہ. ادا کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ بھی میسج دیا کہ سب سے وزنی چیز جو ہے وہ انسان کے پاس اگر ہے تو وہ خدا کی وحدانیت کا اقرار ہے. لہٰذا اگر یہ وزنی چیز انسان کے پاس موجود ہے تو انسان خود بھی قیمتی ہے اور اس کے پاس ایک قیمتی گوہر اور جوہر موجود ہے. لہٰذا یہ بھی ایک عملی میسج دیا اس دور کے لوگوں کو اور یہ ہر دور کے لوگوں کے لیے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من مات یشهد ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار, کہ جو لا الہ الا اللہ یعنی اس عقیدے پہ دنیا سے اور کہتے ہوئے گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا, اور جو شرک کرتے ہوئے دنیا سے گیا وہ جہنم میں داخل ہوگا. کیونکہ شرک کے بارے میں ان شرک لظلم عظیم, کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے, قرآن نے کرا دیا ہے, کیونکہ اللہ کے اوپر ظلم ہے, اللہ سے بڑی ہستی کوئی نہیں, تو لہٰذا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور دوسرے مقام پہ خدا نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر و یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ خدا جو ہے وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور شرک صحیح. کے علاوہ اگر کسی کے لیے چاہے گا تو وہ معاف کر دے گا. اب شرک کی بہت ساری اقسام ہے, یہاں یہ اس ٹاپک میں اس جیسے ہم یہاں اس موضوع میں اور بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ایک وسیع موضوع ہے, وسیع پروگرام, اس کے لیے باقاعدہ الگ چاہیے. تو میں یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو شرک کے مقابلے میں عقیدہ توحید ہے, البتہ عقیدہ توحید جیسے کہ خود لا الہ الا اللہ میں ہے کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں, اس کے میننگز کیا ہے؟ اس کے میننگز یہ ہیں کہ جب اللہ کو معبود مان لیا تو عقیدہ بھی پھر خود عقیدہ ہو, چاہے نبوت کا عقیدہ ہو, چاہے امامت کا عقیدہ ہو, ابھی اللہ سے لیا جائے گا. اور جو انسان کی زندگی کے گزارنے کے اصول اور رولز ہوں گے, جو رولز ہوں گے, قوانین ہوں گے, ان قوانین کو بھی تمام پہلوؤں سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی لائف میں وہ تمام پہلوؤں سے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے لیا جائے گا. لہٰذا اس مقام پہ جب لا الہ الا اللہ نہیں رہتی, اور جیسے کہ بعد روایت میں آئے گا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی کچھ شروط ہیں, وہ شروط کیا ہے, تو لہذا وہ پورے طور پہ انسان کو اسلام کے اندر اور اس قانون کے اندر داخل ہونا پڑے گا. جی مزید روایات اس حوالے سے جی میں عرض کر دیتا ہوں. کچھ بعض روایات میں یہ ملتا ہے سمن الجنہ لا الہ الا اللہ, کہ جنت کی قیمت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. یعنی جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا تو انسان پھر پورے دین میں داخل ہوگا یقیناً عقیدے اور عمل سے, تو یہ گویا اس نے جنت کی قیمت ادا کی. اور ایک اور مقام پہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے, یعنی اللہ کی طرف سے رسول خدا کو یہ پیغام ملتا ہے من قال لا الہ الا اللہ ورثت لہ شجرہ فی الجنہ, کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے, اور وہ درخت جو ہے اس کے اوپر مختلف قسم کے ثمرات ہوں گے اور مختلف قسم کے انسان کو فوائد ملیں گے. اسی طرح ایک روایت میں کہ لا الہ الا اللہ
یہ ایسا کلمہ ہے لا یعدلھا شیء کہ اس کے مساوی کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ روایت میں ابھی حمزہ سمالی سے امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء اعظم ثوابا من شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ سے زیادہ ثواب رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ لأن اللہ تعالی لا یعدلہ بشیء، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے برابر کسی چیز کو قرار نہیں دیا۔ لہذا جب کوئی بندہ زبان پہ یہ ورد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو اس ذکر کے جو معنی ہے، جو میننگز ہے، جو پوری لائف میں اور 24 گھنٹے کی زندگی میں جو قوانین لاگو ہوتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے پھر وہ خدا کو معبود مان رہا ہے، یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اچھا یا وہ کو معبود مان رہا ہے۔ اور جب ٹریڈنگ میں ہے تو وہاں جناب خدا کو معبود نہیں مانتا، خدا کے احکام پہ عمل نہیں کرتا، مثلا ملاوٹ کرتا ہے، یا سوشل فقط چند لحظے چند منٹ کے لیے معبود مان رہا ہے، حالانکہ 24 گھنٹے معبود ماننا ہے۔ جی موسی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ اچھا، رہے ہیں؟ اس میں جو ہے جہاں پر ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں وہ دائم الذکر ہوتے ہیں، اور وہ ہر وقت، جس طرح آپ نے 24 گھنٹے کا ذکر کیا، تو وہ 24 گھنٹے ہی پروردگار کے محضر میں ہوتے ہیں، اور وہ لحظات کے لیے بھی، لمحات کے لیے بھی اس سے ہٹنا گوارا نہیں کرتے، اور صرف اس ہٹنے کو وہ بہت بار محسوس کرتے ہیں۔ تو دائم الذکر ہو جانے کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں، اور دائم الذکر جو ہے وہ کس طرح سے انسان ہوتا ہے، اس کی قلبی طہارت کو کس طرح سے ان تمام چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے، اس حوالے سے کچھ اگر آپ کہنا چاہیں تاکہ میں آگے بڑھوں۔ بہت قیمتی کویسچن موسوی صاحب آپ نے کیا۔ ایک تو ذکر کے جو معنی ہیں، جیسے قرآن میں بھی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آج پوری دنیا اتنی ریسرچ سائنٹیفک ہونے کے باوجود جو ہے وہ جو روحانی سیٹسفیکشن ہے اس سے دن بدن محروم ہوتی جا رہی ہے، اور لوگ پریشان ہیں کہ اتنی ترقی کے باوجود پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ تو اصل ریزن جو سکون تو اللہ نے پہلی تو بات ہے دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں سکون کا پہلا دن جنت کا پہلا دن ہوگا، جنت میں جا کے ریل سکون انسان کو نصیب ہوگا۔ لیکن یہاں پہ جو ایک نسبتی ایک ریشو کے تحت کچھ سکون اگر دنیا میں انسان لینا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو، اپنی روح کو، ضمیر کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، اس کا سلوشن یہ ہے کہ قرآن نے بتایا کہ خدا کے ذکر میں رہو۔ اب ذکر کی دو قسمیں ہیں۔ فرسٹ کائنڈ جو ہے وہ مکمل خدا کی طاعت میں رہنا، یہ خدا کا ذکر ہے۔ خدا کی طاعت میں 24 گھنٹے حقوق العباد، حقوق اللہ جو بندہ ادا کر رہا ہے وہ خدا کے ذکر میں ہے، لہذا اس کے دل کو سکون ملتا چلا جائے گا جتنا پروردگار کی اطاعت میں ہوگا، اور جتنا انسان خدا کی اطاعت سے دور بھاگے گا اتنا اس کی اچھا، یہاں پر ایک سوال اور کروں اس میں، کیونکہ دیکھیے ایک طرف یہ ہے کہ عموماً لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ ذکر ڈھونڈتے ہیں، خود ڈھونڈتے ہیں یا کسی عالم سے پوچھتے ہیں، عالم دین سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا چیز ایسی پڑھیں کہ اس مصیبت سے نکل جائے، اور یہ یقیناً پروردگار کے ناموں کے اندر برکات ظاہر ہوتی ہے۔ تو ایک فی الواقعہ کہ کسی چیز کا پیش آنا اور کچھ آپ نے اذکار وغیرہ پڑھے اور آپ نکل گئے، اور ایک ہوتا ہے مطلب انسان کا ٹائم اس ذکر ہونا۔ اب اس کی برکت اور اس کی برکت میں کتنا فرق ہے؟ جی بہت قیمتی کویسچن موسی صاحب آپ نے فی محلے ہی کیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے فرسٹ کویسچن کے آنسر کو تھوڑا سا کمپلیٹ کر کے آپ دوسرے آنسر کی طرف آتا ہوں۔ دوسری قسم جو ہے ذکر کی وہ ہے زبانی ذکر، یعنی زبان سے ذکر کرنا۔ بہت سارے اذکار ہیں، اور یہاں پہ جو آپ نے کویسچن کیا کہ کچھ لوگ خاص پریشانی کی دوری کے لیے وہ ذکر طلب کرتے ہیں، مثلا رزق کی پریشانی ہے تو قرآن میں آیات بھی ہے اور روایات میں بھی ہیں کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، جو کرتا ہے خدا سے مغفرت دل سے طلب کرے، اپنے سابقہ گناہوں کی مغفرت طلب کرے، آئندہ کے لیے عزم کرے کہ وہ نافرمانیاں نہیں کرے گا جو پہلے کر رہا ہے، تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور ایسا استغفار اور ذکر جو کرنا اسے فائدہ دے گا۔ اسی طرح مثلا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جناب یونس علیہ السلام پہ جو اتنی بڑی مشکل آئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو یہ ذکر انہوں نے کیا جو قرآن نے ذکر کیا اس ذکر کو، تو اس ذکر کی برکت سے خدا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ذکر نہ کرتے تو قیامت تک جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو لہذا جناب یونس جیسے نبی کی مشکل کشائی ہوئی اللہ کی طرف سے، وہ اس ذکر کی برکت سے۔
تو اسی طرح جب بھی کوئی بھی مومنہ مشکل میں پڑے تو اس ذکر کو زیادہ کرے. اور پھر نماز شب ہے اور اسی طرح صدقہ ہے. بہت ساری سورسز ہیں انسان کی پریشانیوں کی دوری کے لیے. ہاں جو ہر وقت ذکر کرنا ہے، مومن کا یہ طریقہ ہے، جو کامل مومن ہے، جو کمال کی طرف، جو اعلیٰ درجات کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ واجبات کے ادائیگی، محرمات سے بچنے کے بعد ہر وقت اپنی زبان کو، یہ شیعوں کی خصوصیات میں بھی ذکر ہوا ہے کہ جب مولا کے دروازے پہ کچھ لوگوں نے آ کے یہ دعویٰ کیا کہ ہم شیعہ ہیں، تو امام نے کہا تمہارے اندر شیعوں کی علامات نظر نہیں آتی، یعنی تمہارے ہونٹ جو ہے وہ ذکر خدا کی وجہ سے، کثرت ذکر خدا کی وجہ سے وہ ہونٹوں کے اوپر جو ہے وہ خشکی، وہ چیز نظر نہیں آ رہی. تو یہ چیزیں جو ہیں ذکر کی جو برکات ہیں دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. جی موسوی صاحب، میں تھوڑا سا آپ کا فرسٹ کوسچن کے آنسر میں چند ایک روایات اور پھر آپ دوسرے کوسچن کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. اس میں ایک اور روایت ہے، خیر العبادہ قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ بہترین عبادت ہے. اور اس کے بعد جو ہے ما من مؤمن یقول لا الہ الا اللہ الا محیت ما فی صحیفتہ من سیئات حتی تنتہی الی مثلہا من حسنات، کہ جب بھی کوئی مومن لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال سے وہ جو ہے اس کی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور اس کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اور اس روایت کی تائید میں قرآن کی آیت بھی موجود ہے کہ خدا جو ہے وہ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کہہ رہا ہے کہ نیکیاں جو ہیں وہ مومنوں کی نیکیاں، جو مومن ہیں ان کی نیکیاں ان کی برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو لہٰذا انہی نیکیوں میں یہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہے. انشاءاللہ آگے روایات آئیں گی کہ محمد رسول اللہ یہ میں تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں، جی تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں. محمد رسول اللہ کے ذکر کی کیا برکات ہیں، علی ولی اللہ کے ذکر کی کیا برکات ہیں، یہ بھی روایات آئیں گی. ابھی ہماری بات چل رہی ہے لا الہ الا اللہ کے ذکر کے حوالے سے. جی موسوی صاحب، اگر میں نے اہل الشرع میں پڑھا تھا، شیخ صدوق نے اس کی علت بیان کی تھی. ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ چونکہ مومن کے جو ہے اس کی خلقت جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی جو طینت سے، اس مٹی سے ہوئی ہے، اس کی آمیزش اس میں ہے، اور جو ہمارے دشمن نیک اعمال کرتے ہیں وہ یہ مٹی جو ہے وہ ادھر جو اس میں شامل ہو جاتی ہے. اس کے جب یہ واپس اپنی جگہ پر آئے گی تو مومنین کے جو گناہ ہیں وہ اس مٹی میں واپس چلے آئیں گے اور وہ مٹی ادھر آ جائے گی. اس طرح سے کچھ اہل الشرع کے اندر بیان کیا تھا. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو بیان کر دیں، اس سے ریلیٹڈ ہے وہ. جی بالکل اسی طرح کا فلسفہ ان چیزوں میں بیان ہوا ہے روایات میں. اور یہ خدا کا لطف ہے کہ جو لوگ جو ہیں خدا کی اطاعت میں ذکر میں رہتے ہیں تو وہ اپنے لطف کے تحت ان مومنین کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اور جیسے کہ قرآن میں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یعنی جو شخص خدا کی طاعت میں رہتا ہے خدا اسے نہیں بھولتا، اپنی رحمت کی نگاہ دنیا میں بھی اس پہ رکھتا ہے، اس کے مسائل کو حل فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اس پہ اپنی خصوصی رحمت کی نگاہ کرے گا. اور اسی طرح زبانی ذکر بھی ہے جو خدا کو یاد رکھتا ہے، اور یہ ہماری نیچرل عام لائف میں بھی ہے کہ ہم جس کو یاد رکھیں وہ لوگ بھی اسی کو یاد رکھتے ہیں جو لوگوں کو یاد رکھتا ہے. تو جو اللہ کو یاد رکھے گا تو کیا اللہ جو ہے وہ جو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یا جو بھی آپ اس کا کہہ دیں، کوئی اتنا بڑا رحمان و رحیم ہے، عادل ہے، وہ طبعاً انسان یاد کرے گا تو خدا بھی اپنی رحمت کی نگاہ سے انسان کو یاد کرے گا. جی موسوی صاحب، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو قبلہ اس سے اگر یہ رزلٹ نکالا جائے گی، ایک طرف اذکار پڑھنے تو بہت ضروری ہے، پڑھنے بھی چاہیے، مگر اس کے ساتھ اگر اندر سے صفائی ہوتی رہے انسان، یعنی کہ اس کو قلبی طور پر جھکتا رہے، اور جتنا وہ خضوع اور خشوع پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرے گا اتنا زیادہ اس کے محضر میں اور زیادہ قربت اختیار کرے گا. بہت ہی خوبصورت بات ہے. تھوڑا سا پھر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ جو کہے، اس بارے میں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اس پہ روشنی ڈال دیں. تو آپ کے کوسچن کے آنسر سے پہلے آپ نے آخر میں بڑی قیمتی بات کی کہ اندر سے جو ہے انسان کی روحانیت جو ہے، لوگ اندر سے امیر شام ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں اور زبان سے جو ہے وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب اس پہ کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بہت قیمتی بات آپ نے اس کو ذکر کیا ہے. میں یہاں پہ اتنا کہنا چاہوں گا کہ جیسے کوئی انسان اگر دودھ لینا چاہتا ہے، جیسے ایک ایگزامپل دی جاتی ہے اور عام طور پہ اس ایگزامپل سے لوگ بات کو پک کرتے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب دودھ لیا جاتا ہے تو دودھ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی پاکیزہ اور صاف ستھری چیز ہے،
اس کو ہمیں ایسے برتن میں لینا ہے کہ جو برتن بھی صاف ستھرا ہو، اس میں کوئی گندگی نہ ہو، کوئی نجاست نہ ہو، تاکہ یہ دودھ جو ہے نا اس کے اثرات جو ہمیں لینے ہیں وہ مل سکیں ہمیں۔ اور اسی طرح انسان کا جو روح ہے، جو انسان کا نفس اور اس کا دل ہے، اگر اس کے اندر گناہوں کی، حقوق العباد کے حوالے سے، بندوں کے حوالے سے، مومنین کے حوالے سے بغض ہوگا، حسد ہوگا، تکبر ہوگا، دکھاوا ہوگا، حب دنیا جس سے منع کیا گیا وہ حب دنیا، جو حب دنیا جائز ہے اس سے منع، اس کی بات نہیں کر رہا۔ اسی طرح جو ہے یہاں پہ جتنے بھی امراض روح کو لگے ہوئے، اگر ان سے انسان پہلے اپنے آپ کو پاک نہیں کرے گا تو ان چیزوں کا فائدہ مرتب نہیں ہوتا۔ جیسے آپ ایسی زمین میں بیج ڈال دیں کہ جس زمین کو پہلے ہموار ہی نہ کیا گیا ہو، جس زمین کو صحیح طریقے سے تیار ہی نہ کیا گیا ہو کہ اس میں وہ بیج اثر دکھائے اور اپنا نتیجہ دے۔ اسی طرح یہ نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں بھی تبھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بندہ معصوم ہو جائے گا، لیکن کم از کم ایسے بڑے بڑے گناہ جو حقوق اللہ کے حوالے سے ہیں یا حقوق العباد کے حوالے سے، جیسے کہ حسد کے بارے میں، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار حطبا، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اگر ایک طرف وہ ذکر کر رہا ہے، نیکیوں سے ملی، دوسری طرف حسد ہے، تو وہ تو نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ جیسے کہ آگے کی روایت میں انشاءاللہ آئے گا کہ جب سنا نا رسول خدا سے بعض صحابہ نے کہ لا الہ الا اللہ یا اور بعض اذکار کہنے سے جنت میں درخت لگ رہے ہوتے ہیں، اتنے ہی درخت لگتے چلے جاتے ہیں، تو صحابی نے کہا ہمارے لیے تو بہت زیادہ درخت لگ چکے ہوں گے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ پھر اب یعنی برے کام کر کے ان درختوں کو کے اوپر آگ بھیج کے جلا نہ دینا، یعنی ان کو نیکیوں کو ضائع نہ کر دینا۔ ہاں، ایک طرف سے لگاتے جا رہے ہیں اور پیچھے سے وہ اس کی صفائی بھی ہوتی جا رہی ہے۔ جی تو دوسرا سوال موسی صاحب، جو آپ نے لا الہ الا اللہ کا 100 مرتبہ ذکر کے حوالے سے، جی تو میں اس حوالے سے روایت عرض کر دیتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ 100 مرہ کان افضل الناس ذالک اليوم عملا الا من زادہ، کہ جو شخص جو ہے مومنین مومنات میں سے جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا، اس دن عمل کرنے میں سب سے افضل شخص وہ ہوگا جس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا، یعنی سب سے زیادہ عمل، سب سے ویلیویبل عمل اسی بندے کا ہوگا جس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا۔ مگر یہ کہ کوئی بندہ 100 مرتبہ سے بھی زیادہ مرتبہ اگر کوئی عمل کر دیتا ہے، یہی ذکر کرتا ہے، تو پھر اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ تو اب یہ جو لا الہ الا اللہ کہنا ہے، دیکھیں 100 مرتبہ کوئی ٹائم اتنا نہیں لگتا، لیکن اس کا بینیفٹ کتنا ہوگا کہ سب دنیا میں جو لوگ ہیں سوائے طبعاً معصومین ہستیوں اور خاص ہستیوں کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان ہستیوں کا تو ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے، ان ہستیوں کی تو ایک نماز اور ایک سونا جو ہے خدا کی رضائیں خرید لیتا ہے، وہ ان کے سے تو قیاس نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم جیسے جو لوگ ہیں اگر کوئی 100 مرتبہ عمل کرے اس کا لا الہ الا اللہ کا، طبعاً دل سے، دل کی صفائی اور طہارت جتنی ہوگی، جتنا خلوص نیت ہوگا، جتنی معرفت ہوگی، یعنی اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، زبان سے تو کہہ رہے لیکن تو اپنی پریکٹیکل لائف میں وہ اپنے خواہشات نفسانی کو معبود بنا رکھا ہے اس نے، جیسے قرآن کہہ رہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یعنی ایسے شخص کی تو پھر عبادت بھی قبول نہیں، ایسے شخص کا لا الہ الا اللہ کہنا بھی قبول نہیں۔ یعنی معبود کیسے وہ بناتا ہے 24 گھنٹے اپنی خواہشات نفسانی کو؟ یعنی جو دل چاہتا ہے، چاہے شریعت اور خدا منع کرے وہ دیکھتا ہے، جو دل چاہتا ہے جو وہ سنتا ہے، جو دل چاہتا ہے وہ بولتا ہے، چاہے وہ قانون شریعت کے خلاف ہو یا مطابق جو اس کا دل چاہتا ہے۔ بعض اوقات وہ شریعت کے دائرے میں چیز ہو رہی ہے لیکن وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ اور رسول اور اہل بیت کی رضا، بلکہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ اچھی چیزیں کرے، اس کا بھی بینیفٹ نہیں ہے۔ یعنی طاعت خدا اور طاعت محمد و آل محمد کے لیے جب وہ کام کرے گا تو تب یہ ایسا ہوگا۔ یہ مسلم صاحب ایک روایت، دوسری روایت یہیں پہ ہے من قال حین یاوی الی فراشہ لا الہ الا اللہ 100 مرہ من اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اپنے بستر پہ سونے کے لیے جب جاتا ہے تو وہاں بستر پہ اگر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا تو خدا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ دیکھیں دنیا میں بعض اوقات پوری لائف صرف ہو جاتی ہے ایک گھر بنانے کے لیے،
وہاں ہر رات جو ہے جب سونے کے لیے جب بھی جائے تو وہ 100 مرتبہ کہہ کے اپنا ایک گھر بنا سکتا ہے۔ ومن استغفر اللہ حین یاوی الی فراشہ 100 مرہ، اور جو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 100 مرتبہ کہے گا سوتے وقت، تحاطت ذنوبہ کما یسقط ورق الشجر، اس کے گناہ ایسے گر جائیں گے، ایسے جھڑ جائیں گے جیسے درخت سے خزاں میں پتے جھڑ جاتے ہیں۔ جی موسوی صاحب۔ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات۔ قبلہ تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کو بشروطہا کہے اسے کیا نتائج ملیں گے۔ یہاں پر شروطہا کی جو ہے وہ کنڈیشن کے ساتھ سوال کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں قبلہ۔ جی یہاں پہ میں عرض کر دیتا ہوں، امام رضا علیہ السلام کا بڑا مشہور و معروف فرمان ہے، اور اہل سنت کتب کے اندر بھی موجود ہے، تشیع کے مصادر میں بھی موجود ہے کہ یہ انہوں نے سلسلہ جو امام نے بیان کیا اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہوئے رسول خدا تک بات گئی۔ فرماتے ہیں کہ جبریل نے رسول خدا کو بتایا کہ اللہ فرما رہے لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل حسنی آمن من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان پا گیا۔ فلما مرت الراحلہ نادا بشروطہا وانا من شروطہا، امام علیہ السلام یہ جو ہے ایران میں جب مامون نے آپ کو بلوایا تھا سلسلہ ذہبیہ، جی جسے سلسلہ ذہبیہ یعنی تمام سند کے جتنے راوی ہیں وہ سب معصومین ہیں، اس ذہبی یعنی گولڈن سلسلہ ہے، گولڈن چین ہے روایت کی، یعنی اس سے بڑھ کر راوی ہو نہیں سکتے کہ سب معصومین ہی راوی ہیں اس روایت کے۔ تو لہٰذا نیشا پور کے مقام پہ جب آپ پہنچے تو ہزاروں کا مجمع تھا، اکثر اہل سنت اس وقت علماء تھے، انہوں نے کہا کہ یبن رسول اللہ، اللہ کے رسول کے بیٹے، آپ ہمیں کوئی اپنے جد کی حدیث سنائیں۔ تو آپ نے یہی حدیث اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے سنائی کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جو ہے خدا کے قلعے میں داخل ہو گیا، اور قلعے میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ آگے جب سواری چلنے لگی تو فرمایا اس کی کچھ شرطیں ہیں، اس لا الہ الا اللہ کہنے کی کچھ شرطیں ہیں، ایک سے زیادہ شرطیں، انہی شرطوں میں ہوں، یعنی میری ولایت و امامت کا اقرار انہی شرطوں میں سے ہے، اور باقی ائمہ کی امامت و ولایت کا اقرار انہی شرطوں میں سے ہے، اور آخری نبی کی نبوت کا اقرار انہی شرطوں میں سے ہے، قرآن میں جو کچھ آیا اس کا اقرار انہی شرطوں میں سے ہے۔ جی موسوی صاحب۔ اچھا، اس کو اگر قرآن سے ریلیٹڈ کریں، خدا سے ریلیٹ کریں تو کون سی آیت سامنے آتی ہے؟ کیونکہ یہ سلسلہ الذہب ہے اور یقیناً اہل بیت علیہ السلام معصومین کی جو روایات صحیح ہے وہ قرآن کی تشریحی ہے اور اس کے ساتھ مل جاتی ہے، ورنہ امام نے خود فرمایا کہ ان کو اٹھا کر یضرب علی الجدار، دیوار پہ کھینچ مارا، وہ ہماری نہیں ہے۔ تو اس کے ضمن میں اگر کوئی آیت اس وقت ذہن میں آ رہی ہے تو قبلہ پیش کر دیں۔ جی میں نے شروع میں سرنامہ کلام میں سورہ توحید کی تلاوت کی تھی، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو جب خدا کی وحدانیت کا ایک جو ہے نا مختلف جگہ پہ قرآن میں بہت ساری آیتیں آئی ہیں، تو سورہ توحید جو ہے اسی حوالے کی ایک اب ایسی صورت ہے جس کا نام ہی توحید ہے، تو لا الہ الا اللہ میں بھی توحید کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ موسی صاحب ایک اور مشہور روایت ہے، وہ بھی حدیث قدسی میں ثابت ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، کہ علی کی ولایت جو ہے وہ میرا قلعہ ہے، ومن داخل فی حسنی آمن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان پا گیا۔ اب علی کی ولایت میں داخل ہونے کے میننگز کیا ہے؟ میننگز یہی ہیں کہ اس کو پھر سب انبیاء کی نبوت بھی ماننی ہے، اس کو اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرنا ہے، اس کو قیامت پہ بھی عقیدہ رکھنا ہے، اس کو 10 فروع دین کی ہر فرع پہ عمل کرنا ہے، اس کو پورے دین کو سمجھ کے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے اور ویسے اپنانا ہے جیسے علی چاہتے ہیں۔ یہ ہے علی کی ولایت میں داخلہ، یعنی علی کی ولایت میں داخلہ لے لیں تب بھی اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، توحید کا عقیدہ بھی آئے گا، اور یا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں تب بھی علی کی اور اولاد علی المعصومین کی ولایت کے بغیر لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہے، توحید کا عقیدہ قبول نہیں ہے۔ توحید کا عقیدہ یعنی بالکل وہ اس کا ناقص ہے، یا یوں کہہ دوں میں لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ بس جو مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا وہ جنت جا رہے ہیں، ایسے تو پھر دوسرے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ پروردگار ہم نے کیا کیا تھا، ہمیں بھی پیدا کر دیتے، اعمال میں تو یہ ہمارے جیسا ہے، اس نے اور کیا کو خاص کر کے لایا، تو صرف یہ کہ یہ کسی مسلمان کے پیدا ہو گیا تو یہ جنت میں جا رہا ہے،
تو اس کے کچھ شروط و شرائط ہونے چاہیے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں، تھوڑا سا اور کھولیں گے۔ جی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا نے تو بات کلیئر کر دی کہ اس میں کچھ شروط ہے، اور ان شرطوں میں جو اساسی بنیادی شرط تھی کہ یہ تو مسٹ ہے کہ ہماری ولایت کا اقرار، ہماری امامت کا اقرار، اس شرط کے بغیر لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے گا۔ لہٰذا آگے مزید روایات ہیں انشاءاللہ جو عقاب الاعمال کے حوالے سے، بلکہ اگر آپ ان کو شروع کر دیں چونکہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے پروگرام کا، تاکہ وہ عقاب الاعمال میں جو یہی چیزیں ذکر ہوئی کہ اہل بیت سے بغض رکھنے والوں ٹھیک ہے، کا عقاب کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ الحق المبین جو ہے وہ یہ خیر الدنیا والآخرت اس کو کہا گیا، وہ کیسے؟ جی اس ضمن میں ایک روایت موجود ہے، امام صادق علیہ السلام سے فرمایا من قال مئۃ مرہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے اور وہ کائنات کا مالک ہے، حق ہے، مبین ہے۔ یہ جو خدا کے نام ہے، صفاتی نام ہے، جو ان ناموں کے ساتھ جو ہے 100 مرتبہ ورد کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں اعاذہ اللہ العزیز الجبار من الفقر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اسے فقر سے، تنگ دستی سے نجات دے گا، یہ پہلا بینیفٹ ہوگا۔ وآنس وحشت قبر ہی، دوسرا فائدہ قبر میں ہوگا کہ قبر میں اسے وحشت نہیں ہوگی، اس کے لیے انس پیدا ہو جائے گا۔ واستجلب الغنا، تیسرا بینیفٹ اس ذکر کا یہ ہوگا کہ اس شخص کے لیے جو ہے نا غنا کے دروازے اور خیر کے دروازے کھل جائیں گے۔ واستقرع باب الجنہ، اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسا شخص جو ہے وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا، یعنی جنت کا دروازہ جا کے کھٹکھٹائے گا، یعنی اس کے لیے کھول دیا جائے گا۔ تو یہ 4 بینیفٹ ہے، اس میں 2 فائدے دنیا کے اعتبار سے، 2 فائدے آخرت کے اعتبار سے۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ دنیا کے اعتبار سے فقر کا دور ہونا، غنا کا حاصل ہونا، آخرت کے اعتبار سے وحشت قبر کا دور ہونا اور جنت پہنچنا ہے۔ جی محسن صاحب ٹھیک، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ قبلہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب بھی قبلہ یہاں پر بیان کر دیں۔ جی یہاں پہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من قال فی کل یوم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، وہی میرا معبود ہے، الہا واحدا احدا صمدا، ایک ہی معبود اور بے نیاز معبود، لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، کہ جس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی نہ اولاد اختیار کی، کتب اللہ لہ 45 الف حسنہ، جو یہ ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی مرتبہ دن میں جو یہ ذکر کرتا ہے تو خدا اس کے لیے 45,000 نیکیاں لکھتا ہے۔ ومحا عنہ 45 الف سیئہ، 45,000، اور پھر دوبارہ فرمائے 45,000 کو 45,000 سے ضرب دے تو اتنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ورفع لہ 45 الف درجہ، اور خدا اس کے 45,000 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور چوتھا بینیفٹ یہ ہے کان کمن قرأ القرآن فی یومہ 12 مرہ، چوتھا بینیفٹ یہ ہے گویا اس نے 12 دفعہ اس دن قرآن کی تلاوت کی ہے، پورے قرآن کی تلاوت کا 12 دفعہ ثواب ملے گا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے وَبَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، پانچواں فائدہ یہ ہے کہ خدا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ تو 5 بینیفٹ ہیں اس ایک ذکر کے ایک مرتبہ دن میں کہنے کے۔ جی موسی صاحب سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ فقراء کون سے عمل سے، جو لوگ نادار ہیں اور مسکین ہیں، وہ اپنے کون سے عمل سے جو اغنیا کے خرچے فی سبیل اللہ ہوتا ہے، وہ جن کو خدا نے بہت دیا اور وہ خدا کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، تو فقراء ایسے کس عمل سے اس ثواب کو جو کہ اغنیا کا عمل ہے اس جیسا ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ جی اس حوالے سے امیر المومنین علیہ السلام سے ایک روایت ہے، قال جاء الفقراء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ فقراء رسول خدا کی خدمت میں آتے ہیں، فقالوا یا رسول اللہ ان للاغنیاء ما یعتقون ولیس لنا، کہ جو غنی لوگ ہیں ان کے پاس جو اموال ہیں جس کی وجہ سے وہ غلام آزاد کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں تاکہ ہم بھی غلام آزاد کریں اور ثواب حاصل کریں۔ فلہم ما یحجون ولیس لنا، فقراء نے کہا کہ غنی لوگوں کے پاس جو ہے مال ہیں وہ حج کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔
وَلَهُمْ مَا يَتَصَدَّقُونَ بِهِ وَلَيْسَ لَنَا، اور وہ ان کے پاس اموال ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، صدقے کا ثواب حاصل کرتے ہیں اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ وَلَهُمْ مَا يُجَاهِدُونَ بِهِ وَلَيْسَ لَنَا، ان کے پاس اموال ہیں کہ جن کے ذریعے وہ جہاد کرتے اور ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے کہ جن چیزوں کے ساتھ ہم بھی جہاد کریں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کبر اللہ مئۃ مرہ کان افضل من عتق مئۃ رقبہ، کہ جو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے وہ 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے اس کے لیے۔ تو رسول خدا نے فقراء کو وہ عمل بتا دیا کہ جو اغنیاء کرتے ہیں، اس کے بدلے میں ذکر بتا دیا کہ یہ ذکر کرو تو تمہیں 100 غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ ومن سبح اللہ مئۃ مرہ کان افضل من سیاق مئۃ بدنہ، کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو وہ 100 اونٹنیاں جو خدا کے راہ میں صدقہ کرنے سے اس کے لیے بہتر ہے۔ ومن حمد اللہ مئۃ مرہ کان افضل من حملان مئۃ فرس فی سبیل اللہ، کہ جو 100 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے وہ 100 اونٹ جو اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے جو سامان سے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں اگر کوئی غنی بھیجتا ہے اس سے بہتر ہے، اس کو ثواب زیادہ ملے گا جو 100 مرتبہ ایک فقیر الحمدللہ کہتا ہے۔ ومن قال اللہ الہ الا اللہ مئۃ مرہ کان افضل الناس عملا فی ذلک اليوم الا من زاد، جیسے پیچھے بھی روایت گزری ہے کہ جو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ دن میں کہے گا تو اس دن سب سے زیادہ ثواب اور عمل کرنے والوں میں افضل شخص وہی ہوگا جس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ فبلغ ذلک الاغنیاء فصنعوه، جب غنی لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ فقیر لوگوں کو رسول خدا نے یہ عمل بتائے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہم سے زیادہ ثواب کما رہے ہیں، تو جو غنی لوگ تھے اس وقت جو واقعاً غنی تھے ان لوگوں نے جو ہے نا یہ عمل شروع کر دیا۔ فقال فعادوا الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالوا، معصوم فرماتے ہیں کہ پھر یہی فقراء دوبارہ رسول خدا کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ قد بلغ الاغنیاء ما قلت فصنعوه، یا رسول اللہ جو آپ نے ثواب بتائے تھے ان اعمال کے، ان اذکار کے، وہ اغنیاء تک بات پہنچ گئی اور انہوں نے بھی یہ عمل شروع کر دیے ہیں، تو لہٰذا وہ تو اب ان کو دگنا یہ بھی ثواب مل رہا ہے اور وہ مال خرچ کرنے کا بھی ثواب مل رہا ہے ان کو۔ قال ذلک فضل اللہ یعطیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، تو رسول خدا نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جس سے عطا کرتا ہے اور اللہ فضل عظیم والی ہستی ہے، تو لہٰذا خدا نے ان کو اپنے فضل سے اگر مال عطا کیا ہے اور وہ خرچ کر رہے ہیں اور اس کا ثواب کما رہے ہیں تو لہٰذا یہ اللہ کی عطا ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو بھی جو ہے ذہن اذکار کے ذریعے وہ اجر مل سکتے ہیں۔ جی موسوی صاحب سیادہ کال بھی ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے صرف 2 سوال ہیں علامہ صاحب سے اور عوام بھی سن رہے ہیں۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جلسے جلوس کرنے اور تانے کرتے رہو؟ جی ریلیونٹ کوشچن نہیں، اس کو شامل نہیں کر سکتے، معذرت چاہتا ہوں کیونکہ جو موضوع کے حساب سے ہم سوال لیں گے اور اسی حساب سے آگے بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے قبلہ، اپنی گفتگو کو جاری رکھیں۔ اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھنے کا عقاب، کیونکہ سوال تو بہت بات ہوئی ہے، عقاب کی بات ہوئی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھنے کا عقاب کیا ہے۔ میں اپنے کالر سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں بالکل موضوع کے حساب سے سوال جو ہے وہ شامل کرتا ہوں آپ کو۔ بسم اللہ جی قبلہ۔ جی یہاں پہ روایت جو ذکر ہوئی ہے عقاب کے حوالے سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من ابغضنا اہل البیت بعثہ اللہ عز وجل یہودیا، کہ جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا خدا اسے روز قیامت جو ہے وہ یہودی محشور کرے گا۔ اور راوی نے پوچھا یا رسول اللہ وَإِن شَهِدَ شہادتین، اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا بھی ہو پھر بھی وہ اسی طرح معشور ہوگا؟ قال نعم۔ معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، بسم اللہ فرمائیے۔ بات ہو سکتی ہے جامع والا؟
جی آگے بات ہو رہی ہے بالکل موضوع کے حساب سے سوال کریں تو شامل کروں گا انشاءاللہ۔ بالکل 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 بڑا زبردست اسی پوائنٹ پہ سوال تھا، پہلے کال مل نہیں رہی تھی، بہت شکریہ کال لینے کا، میں ساتھ دوں آپ کا۔ جہاں پہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کو انہوں نے حدیث فرمائی، تو یہ ہمارے علامہ صاحب سے یہ وہاں پہ ہمیں رک جانا، کیونکہ وہ بڑے کریٹیکل مشکل حالات میں حدیث فرمائی تھی، تو حدیث انہوں نے بیان کر دی، لوگوں نے سن لی، میں نے بھی سن لی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ جو قلعہ ہے اس کے اندر میں مشروط ہوں، تو میری مدد بھی کرو، یعنی ماموں جو ہارون رشید ہے یہ مجھے مدینہ سے لے کے آ گیا ہے، میرے ساتھ مجھے میری مرضی خلاف لے کے آیا ہے یہاں پہ، تو تم لوگ قبائل میں جا کے یا یہاں پہ میری مدد کرو، یعنی امام کو اکیلا نہیں چھوڑنا آپ نے، کہ امام نے حدیث تو سن لی، دین مکمل ہو گیا، حدیث سن لی، لیکن آپ نے ایمان کی امام نصرت کرنی، مدد کی، نصرت کرنی، صحیح بالکل، یہ اس صورت میں ہے، اور یہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان سے سوال بھی یہ ہے علامہ صاحب سے، آیت اللہ صاحب سے، کہ ہم نے آج کے دور میں اس حدیث میں اس سے سن کے نماز پڑھ کے دین مکمل کر لینا ہے، یا ہمیں کچھ اور بھی کرنا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، جی جی فی مان اللہ، خدا بہت اچھا سوال، آپ کا پوائنٹ آ گیا مجھے۔ قبلہ جو سوال کر رہے ہیں وہ زمینہ سازی کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ امام عصر روحی و ارواح الفدا کہ انشاءاللہ پروردگار کے اذن سے بہت جلد اس دنیا کو اپنے نور سے منور کر دینے والے ہیں، تو ان کے لیے جو زمینہ سازی کی ہماری ذمہ داری ہے اس کو اس سے ریلیٹڈ کر کے اگر دیکھا جائے تو اس پہ دو جملے اگر آپ ہدیہ کر دیں۔ جی بہت اچھا نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب مولا یہ کہہ رہے تھے کہ میری امامت و ولایت کا بھی اقرار شرط ہے لا الہ الا کہنے میں، لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوگا اس کے علاوہ، تو ولایت و امامت کا یہی معنی ہے کہ امام سے ہی دین لینا، امام کی اطاعت کرنی ہے، امام کی پیروی کرنی ہے، آپ نے اپنے عقیدے میں، عمل میں، ہر چیز میں امام کی بات پہ عمل کرنا ہے، تو یہ امام کی نصرت ہے، یہ دین کی نصرت ہے۔ اور اسی طرح آج بھی جو ہے نا، جیسے کہ انہوں نے بھی جو اپنا سوال کرنے والے کالر نے بھی اچھی بات کی کہ آج بھی ہماری یہی جو ہے ذمہ داریاں ہیں کہ فقط ہم نماز روزہ ان چیزوں پہ اکتفا کر کے یہ نہ سمجھے کہ دین پہ ہم نے عمل کر لیا، بلکہ پوری اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے، اور امام کی نصرت تبھی ہوگی جب مکمل اطاعت ہم کریں گے، مکمل اطاعت ہوگی، ہم سے غور میں تعجیل ہوگی۔ جی آپ وہ سوال جو کیا میں کمپلیٹ کر لوں۔ جی وطی اللہ وطی رسول وأولی الامر منکم، یعنی اس کی تفسیر بھی ہو جائے گی سورہ ذہب کی بھی، مطلب سلسلۃ الذہب کی بھی۔ بہرحال اس کے اوپر تو پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے کہ یہ بہت وسیع ہے، بہرحال اشارہ کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو اہل بیت علیہ السلام سے جو بغض رکھنے کا بات ہے اس کو واضح فرما۔ جی اس حوالے سے وہی روایت میں مکمل کر رہا تھا، جب سائل نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو پھر بھی وہ اس کے حشر ایسا ہی ہوگا، تو آپ نے فرمایا ان دو کلموں کے پڑھنے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے اس نے اپنے خون کو محفوظ کر لیا ہے، اور ورنہ اس کا حشر جو ہے اسی گروہ کے ساتھ ہوگا کہ جس گروہ کا ذکر ہو چکا ہے روایات میں۔ تو اس کے بعد جو ہے اس سائل نے پھر کہا کیف یا رسول اللہ، قال ان ادرک الدجال آمن بھئی، ایسا شخص جو بغض اہل بیت رکھتا ہے اگر وہ دجال کو پالے گا تو دجال پہ ایمان لے کے آئے گا، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں جو طاقتیں ہوں گی اگر ان کو پالے گا تو ان کی سپورٹ کرے گا۔ اور آج دنیا دیکھ رہی ہے، میڈیا پہ اقرارات کیے جا رہے ہیں کہ ہم امام مہدی کے خلاف جو ہیں وہ اپنا محاذ قائم کر رہے ہیں، تو وہ فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو رسول اسلام نے 14 سال پہلے بتا دیا زبانی ہے، دل میں بغض اہل بیت ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس سے دو چیزیں ہو گئی نا، جس نے کہا کہ وہ امام زمانہ سے جنگ کرے گا اور جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑا ہے، تو پوری دنیا میں دیکھا ہے کہ وہ محمد ڈی جے کا کانسرٹ کرا رہا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا سلسلہ کیا، تو بہت ہی اچھی طرح سے آیا ہوا ہے، اس کے نقاط اتر گئے ہیں، اور خالی اسی کا نہیں، یہ پتہ بھی چل گیا کہ جو امام زمانہ سے جنگ کرے اس کا اصل دین کھوکھلا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ حرمین میں ناچ کروا کے ہی تسکین اس کو ملتی ہے، وہاں پر اطاعت گزاری اس کے نصیب و مقدر میں نہیں۔ بہت اچھی بات قبلہ آپ نے کی، اہل بیت کے حق سے جاہل ہو جانا، یعنی اس کا ادراک نہ ہونا، اس کا کیا عقاب ہے؟ ایک تو جان بوجھ کے ہے، اور ایک ہے کہ مطلب اس کی معرفت حاصل ہی نہیں کرتے، یوں ہی جاہل گھوم رہے ہیں، تو اس کا کیا ہے؟ جی اس حوالے سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یا معلّہ راوی ہے
لو ان عبدن کہ اگر بندہ عابد اللہ میات عام بین رکن والمقام کہ رکن اور مقام کے درمیان 100 سال ایک بندہ عبادت کرے، یصوم النہار و یقوم اللیل دن کو 100 سال پورا 100 سال دن کو روزے رکھے اور رات کو قیام کرتا رہے، خدا کی عبادت کے لیے کھڑا رہے، حتی یسقط حاجباہ علی عینیہ یہاں تک اس کے آبرو اس کی آنکھوں کے اوپر گر جائیں، اتنا بوڑھا ہو جائے عبادت کر کر کے، وَتَلْتَقِي تَرَاقِيهِ حَرَمًا جَاهِلًا لِحَقِّنَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ثواب، اور وہ ہم اہل بیت کے حق سے اگر جاہل ہے تو اس پورے 100 سال کی عبادت جو اس نے دن کو روزے رکھ کے اور راتوں کو عبادت کر کے گزاری تھی اور کعبہ کے پاس رکن اور مقام کے درمیان گزاری تھی، اس کو اس کا ذرا برابر ثواب نہیں ملے گا۔ اور حق کے اہل بیت جو کم سے کم حق ہے وہ یہ ہے کہ 12 ائمہ کو اللہ اور رسول کی طرف سے نمائندہ خدا ماننا، رسول کا جانشین ماننا اور ان کی اطاعت کو آپ نے اوپر لازم قرار دینا۔ اچھا یہاں پر ایک سوال اور، ایک آدمی نے بڑے اچھے اچھے اعمال کیے ہیں، اہل بیت سے اس کا تعلق نہیں تھا یا وہ جانا نہیں یا اس نے رکھا نہیں، واٹ ایور، اعمال بڑے اچھے کرتا رہا، نیکی کے ساتھ بھی رہا، ترازو پہ صحیح تولتا بھی رہا، حقوق العباد بھی لوگوں کے ساتھ ادا کرتا رہا، گنگا فساد بھی نہیں کیا، فتنہ بھی نہیں کیا، شرافت سے زندگی گزارتا رہا، اچھے اعمال ہیں، عبادت بھی کی ہے، کیا اس کے ان اعمال کے بدلے میں تخفیف ہو جائے گی اس کے عذاب میں کچھ؟ کیونکہ اللہ تو عادل ہے۔ جی آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا، اس کا آنسر عن قریب روایات میں آئے گا موسی صاحب تفصیلی۔ جو 2 قسمیں ہیں لوگوں کی، ایک کچھ قاصر ہوتے ہیں، کچھ مقصر ہوتے ہیں۔ مقصر کا معنی ہے کہ معلوم کر سکتا ہے اہل بیت کی حقیقت، ان کا مقام، ان کی اطاعت کے بارے میں کیا فرض ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں کرتا۔ میڈیا کا دور ہے، پوچھ سکتا ہے، ہر فرقے کے علماء سے ریسرچ کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا۔ جی ایسے بندے کے لیے سختی ہے، ایسے بندے کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ ہاں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ضعیف قسم کے لوگ، ان تک حق پہنچا نہیں، نہ ان کے پاس وسائل ہیں، نہ میڈیا ہے، یا ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کوئی عالم دین نہیں پہنچا، کچھ نہیں، لیکن اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے گنجائش موجود ہے، روایات موجود ہیں۔ جی مجھ سے اگلا سوال کیجیے۔ ٹھیک ہے، جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے اس کے لیے عقاب کیا ہے؟ کیونکہ اس میں تو روایات میں بعض جگہ تو اس کے کفر میں داخل ہو جانے تک کا حکم ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اچھا آپ کے پچھلے کویسچن کے آنسر میں 1-2 بس مختصر انداز میں جلدی سے روایتیں مزید۔ امام زین العابدین سے روایت ہے ای البقاء افضل، ابو حمزہ سمالی سے آپ نے جو ہے فرمایا کہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ رسول، اور اللہ رسول کے بیٹے جو ہیں یعنی امام زین العابدین وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا نہ افضل البقاء ما بین الرکن والمقام، کہ سب سے افضل بقاء جو جگہ ہے وہ رکن و مقام کے درمیان ہے۔ پھر فرمایا لو ان رجلا امرا ما امرا نوح علیہ السلام فی قومی، اگر ایک شخص کا جو ہے اتنی عمر ہو جتنی نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، فرمایا 1000 سنہ الا 50 عام، یعنی 950 سال کی عمر ہو نوح علیہ السلام کی، اس تبلیغ کی عمر کے برابر، یصوم النہار و یقوم اللیل فی ذالک المقام، دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے خدا کی عبادت کے لیے رکن و مقام کے درمیان، ثم لک اللہ عز وجل بغیر ولایتنا لم ينتفع بذالک شیئا، اگر وہ ہماری ولایت کے بغیر خدا سے ملاقات کرے گا تو اتنی 950 سال کی عمر کی دن کو روزے رکھ کے راتوں کو عبادت کر کے کعبے کے پاس اس کو ذرا برابر فائدہ نہیں دے گا۔ تو ولایت کے بغیر کوئی چیز فائدہ دینے والے نہیں۔ آپ کے سوال کا آنسر آ گیا موسوی صاحب، جو آپ نے کہا تھا کہ اہل بیت کو نہیں مانتا باقی سارے عمل اچھے کر رہا ہے، تو امام فرما رہے ہیں کچھ فائدہ نہیں، اوور ٹائم بھی لگائے ہوئے نا، مطلب تاکہ واضح ہو جائے بات۔ جی اور اسی طرح ایک اور روایت اسی حوالے سے موسی صاحب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے امام علیہ السلام کی خدمت میں، 5ویں امام کی خدمت میں جو ہے نا کچھ لوگ موجود ہیں، تقریباً 50 لوگ ہیں امام کے خیمے میں۔ یہ مکے کے حج کے ایام میں ظاہراً جو ہے یہ واقعہ ہوا، تو امام نے فرمایا کہ میری قرابت ہے رسول خدا سے اور میں رسول خدا کی اولاد سے ہوں، من وصلنا وصلہ اللہ، جو ہم سے تعلق اور صلہ رکھے خدا اس سے اپنا تعلق اور صلہ رکھتا ہے،
ومن احبنا احبہ اللہ عز وجل، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے، ومن حرمنا حرمہ اللہ، کہ جو ہمیں محروم کر دیتا ہے خدا اسے محروم کر دیتا ہے۔ اتدرون ای البقاء افضل عند اللہ، جانتے ہو اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل جگہ کون ہے؟ تو کوئی بندہ بھی نہیں بولا، ان 50 میں سے خاموش رہے۔ امام نے فرمایا وہ مکہ ہے، اور پھر مکہ اور دلیل دی کہ چونکہ اللہ نے اپنا گھر اس میں بنایا ہے۔ پھر فرمایا اس مکہ میں سب سے زیادہ افضل جگہ کون سی ہے؟ فرمایا مسجد الحرام ہے۔ پھر فرمایا مسجد الحرام میں سب سے زیادہ افضل و اعظم جگہ کون سی ہے؟ فرمایا اس کے بعد وہ رکن ہے، رکن اور جناب جو رکن ابھی پیچھے بھی روایت میں گزرا ہے، رکن اور مقام کے درمیان والی جگہ اور کعبے کا دروازہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر بندے کو ولو ان عبدن صفا قدمہ ہے، کہ اگر ایک بندہ اپنے قدموں کے اوپر جو ہے، اگر ایک بندہ اپنے قدموں کے اوپر کھڑا رہتا ہے اور وہ کھڑا ہو کے کیا کرتا ہے، فی ذالک المکان قام اللیل مصلین حتی یجیء النہار، کہ اگر وہ شخص جو ہے ساری رات عبادت کرتا ہے یہاں تک کہ دن ہو جاتا ہے، اور سارا دن روزہ رکھتا ہے یہاں تک کہ رات ہو جاتی ہے، جی، وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّنَا وَحُرْمَتَنَا عَلَى الْبَيْتِ لَمْ يَقْبِلِ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا أَبَدًا، اور اگر ہمارے حق اور ہمارے احترام کو نہیں جانتا اور نہیں خیال رکھتا تو خدا اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین یہی پہ اپنی گفتگو کو جو ہے وہ روکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ سورۃ البقرہ کمپلیٹ کی جائے گی، جو کہ اہل بیت علیہ السلام کے تسلسل کے ساتھ ذکر موجود ہے، اس کو ختم کر کے انشاءاللہ پھر سورۃ آل عمران کے اوپر جائیں گے، الباقات الاعمال کے سلسلے میں آئیں گے۔ تو جہاں سے گفتگو روکا ہے انشاءاللہ وہیں سے اس کو جاری کریں گے۔ ہمیں سید نسیم عباس نصفی صاحب کی انتہائی مشکور